बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और जाहिर है आजकल जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो यही हो रही है। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है, रिक्विजिशन की भी दरख्वास्त जमा हो चुकी है, इजलास बुलाना पड़ेगा। और एहसन इकबाल साहब ने चैलेंज भी दिया है कि अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो चैलेंज है फिर आप इजलास बुला लो जल्दी जल्दी, क्योंकि इजलास तो आपने बुलाना है। इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? वजीर आजम पाकिस्तान जनाब गए हैं कराची MKM से मुलाकात के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने दावा किया है कि उन्होंने हमें हर किस्म की यकीन दहानी करवाई है, जबकि MKM के आमिर खान साहब समेत तमाम ने तकरीबन कहा है कि इधर तो बात ही कोई नहीं हुई अदम एतमाद से मुतल्लिक, ना उन्होंने कोई यकीन दहानी मांगी और ना ही हमने यकीन दहानी की है। आज बहुत ही एग्रेसिव देखा इमरान खान साहब को, वजीर आजम साहब। वो वैसे ही अपोजिशन पे एग्रेसिव होते हैं नो डाउट, लेकिन जितनी वो जबान गैर पार्लिमानी अब इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ। और गवर्नर हाउस में, कराची के गवर्नर हाउस में कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया था उनके लिए, उससे उन्होंने अभी चंद लम्हे पहले वजीर आजम साहब ने खिताब फरमाया। और उस खिताब में आप यकीन कीजिए कि वो जितने एग्रेसिव हुए, उन्होंने जिस तरीके से अपोजिशन को लथाड़ा, वह अपोजिशन को तो हमेशा ही लथाड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से गलत अलकाबात इस्तेमाल किए उन्होंने शुरू ही इसी से किया कि मैंने पेट्रोल और फजलुर रहमान सस्ता कर दिया है। फिर उनको डीजल भी क्या कहा, बार बार फजलू कहा उनको, फजलू डीजल, और वो मैंने सस्ता किया है। आज वजीर आजम साहब, ये अखलाकियात हैं रियासत मदीना बनाने वालों के दावेदारों के, मैं वो इसी वजह से कह रहा हूँ, ये अखलाकियात का मयार है। और ये वो हैं जो कहते हैं कि आप फेक न्यूज़ ना चलाएं, ये वो हैं कि आप कहते हैं कि इस तरीके से आप गलत कोई बातें करते हैं तो हम पीका लेके आए हैं ताकि ये जो गलत बातें करते हैं, इज्जतें उछालते हैं, पगड़ियाँ उछालते हैं। आज वो खुद क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब ने, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे अहदाफ क्या हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं सब कुछ आज खोल के रखता हूं आपके सामने, मेरे टारगेट कौन से होंगे, इनकी अदम एतमाद जो होगी वो फेल होगी, और टारगेट्स कौन से होंगे, और वगैरह वगैरह। मैं बताता हूं कि वज़ीर आज़म साहब इतने बौखलाहट का शिकार क्यों हैं। मैं आज आपको अंदर की खबर बताता हूं। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि जनाब कि मैं दीर में भी जा रहा हूं, वहां भी मैं अपनी पूरी कौम को बताऊंगा कि क्या है, मुझे ये क्यों निकालना चाह रहे हैं, इनको जेल में करना क्यों ज़रूरी है वगैरह। वो सारा अपनी कंपेन चला रहे हैं, अपनी कंपेन का माहौल बना रहे हैं, इलेक्शन की कंपेन का। इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो तैयारियां कर रहे हैं वो उससे भी मैं आगाह करता हूं। और वो इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा गलत तरीके से क्यों पुकारा अपोजिशन को, और इतने गलत अलकाबात और गैर पार्लिमानी अल्फाज और बिल्कुल ही गालियां क्यों दी, इस वजह से मैं उसकी आपको सारा बताता हूं। लेकिन पहले आप ये ज़रा सुन लें। उन्होंने कहा कि इनकी अदम एतमाद वज़ीर आज़म साहब के बकौल वो कहते हैं कि ये फेल होगी, और अगर ये फेल हुई तो फिर मेरा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो आसिफ जरदारी होगा, ठीक है। और उसने फिर उनको लथाड़ा। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से, और ये करोड़ों की ऑफर्स दे रहा है, और इन्होंने हमारे बंदों को करोड़। तो सर आप ऐसा कीजिए, आपकी हुकूमत है, बहुत बड़ी एक एजेंसी भी आपके पास है, और वो रोज के हिसाब से आपको रिपोर्ट्स भी दे रही है, और आप कहते हैं 18-18 करोड़ या 20-20 करोड़ उन्होंने दिए। तो फिर आप ऐसा कीजिए, अपने बंदों को जरा सामने लाइए, क्योंकि आपने अपने ही बंदों पर सेनेट पिच, एक दफा आपको याद होगा वो सेनेट में पैसे लेने का इल्जाम लगाया था और फिर साबित नहीं कर सके थे। आपके अपने ही साबिक अरकान असम्बली सूबाई खैबर पख्तूनख्वा से वो डेफेमेशन में गए हुए हैं। आप उनके साथ वो वकील भी नहीं भेज रहे, और वो मुकदमा भी उसी तरह से लटका हुआ है। तो अगर आपको शक है तो आप सामने ले आए, जनाब मेरे इन बंदों को इन्होंने पैसे दिए और इनको इन्होंने ऑफर की है, इस तरीके से आप बता दें। और फिर उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी, आप कम से कम अपने बेटे को उर्दू तो सिखा दो। यानी इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब फिर उसी तरह से उनकी नकलें उतारी कि वो बालिश होता है, और वो लड़की होती है कि लड़का, होती है कि लड़की होता है, उनको ये नहीं पता। इस तरीके से उन्होंने उनकी मजाक किया और नकलें उतारी। लेकिन मैं हैरान हूं कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने 2 जुमलों में 2 मरतबा उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों मरतबा उन्होंने खुद उर्दू बोला।
انہوں نے کہا کہ آصف زرداری اپنے بیٹے کو کم از کم اردو تو سکھا دو. تو سر آپ اگر کسی پہ تنقید کر رہے ہیں تو بہت ہی ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ، یہ اردو ہوتا ہے، یہ اردو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اب میں اس کے کیا کہہ سکتا ہوں. پھر وہ آئے شہباز شریف صاحب پہ. شہباز شریف صاحب پہ لگتا ہے ان کو 200% نہیں 1000% یقین ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ان کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب پہ جب بھی وہ بولے ہیں، وہ کل بھی بولے ہیں، پرسوں بھی بولے ہیں، آج بھی بولے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پالشیا ہے، وہ پالش کرنے کے لیے کھڑا ہے، وہ جوتے پالش کرتا ہے. اور آج تو جوتوں کے بعد انہوں نے بوٹ کا لفظ استعمال کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور وہ پالشیا ہے، اور وہ جوتے اور بوٹ پالش کرنا چاہ رہا ہے اور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اب کچھ رپورٹس آ رہی ہیں نا کہ خان صاحب کو بہت کچھ اندر کا پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو وہ نہیں بتایا، میں آپ کو اندر کی خبر بتاتا ہوں کہ خان صاحب اصل میں بخلاہٹ کا شکار ہیں کیوں، معاملہ کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آئے اور ان کو فضلو ڈیزل اور کئی دفعہ کہ فضلو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تم نے کہا تھا کہ میں 2000 بندے لے کے آؤں گا، نیب اگر مجھے بلائے گی تو اب تو 2000 بندے لے کے آئے گا تو میں اپنے 1,00,000 بندے نکالوں گا. پھر بہت اس طریقے سے نا غیر پارلیمانی الفاظ ان کے لیے استعمال کیا. اب میں کیا بار بار دہراؤں، لیکن وہ بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب کی اخلاقیات ہیں ماشاءاللہ. اب اس کے بعد وہ یورپی یونین پہ آئے، امریکہ پہ آئے. جس طرح سے وہ یوٹیوبرز کو انہوں نے ایک پالشیا FFL یوٹیوبرز کو اپنے پاس بلایا نا، چند یوٹیوبرز کو، اور ان کو ایک ٹاسک دیا کہ آپ میری جو ہے نا آپ بتائیں کہ مجھے یہ کیوں ہٹانا چاہ رہے ہیں. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے، جیسے وہ یوٹیوبرز FFL کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب تو پتہ نہیں امریکہ فتح کرنے والے تھے کہ بیچ میں اپوزیشن آ گئی، یا تو پھر پتہ نہیں کیا یورپی یونین. ایک فرانس کا سفیر تو سر آپ نکال نہیں سکے تھے، اور آپ نے تقریر کی تھی کہ اگر ہم نکالتے تو ہم پہ پابندیاں لگ جاتی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یورپی یونین کے سامنے بھی کوئی گوڈا رکھ کے کھڑا ہو گیا ہوں اور امریکہ کے سامنے میں سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہوں. اگر آپ معذرت کے ساتھ امریکہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تو پھر آپ لاہور میں چودھریوں کے گٹے گوڈے کیوں پکڑتے، پھر آج MQM کے پاس کیوں جاتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کل ملاقات کی ہے چودھری شجاعت صاحب نے، اور ملاقات کی ہے مولانا صاحب سے. مولانا صاحب نے ان کو بڑے شکوے کیے ہیں، ان کو بڑے گلے کیے ہیں، اور وہ شکوے اور گلے جب وہ کیے ہیں تو انہوں نے معذرت بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی میں خود اب چل کے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کرنا کیا ہے آپ بتائیں. تو اب چودھری صاحبان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے چیمہ صاحب کی ملاقات. پھر اس کے بعد انہوں نے بلایا وفاقی وزیر بشیر چیمہ صاحب کو. تو پھر اس کے بعد جناب وہ چیمہ صاحب جب آئے تو وزیر اعظم صاحب کے پاس، تو انہوں نے اب بات کھل گئی ہے، سب کے سامنے آ گئی ہے. تو چیمہ صاحب نے ان کو بتایا کہ سر اصل میں پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی گئی ہے ٹوٹ، آپ کی پارٹی میں ساری توڑ پھوڑ ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو گئی ہے، آپ کی پارٹی میں بہت بڑی بغاوت ہو گئی ہے. ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کو ایجنسیز بھی خبر دے رہی ہیں، اور سارا کچھ ہمیں بھی ایک ایک چیز کا پتہ ہے. اور آپ کی پارٹی میں اس وقت نا ہر دوسرے دن کو نیا گروپ بن جاتا ہے. تو آپ کی پارٹی والے ہی خود ان کو ووٹ کر رہے ہیں، اور جب آپ کے ہی لوگ ان کو ووٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. یہ چیمہ صاحب نے، بشیر چیمہ صاحب نے ان کو واضح طور پہ بتا دیا. ان کے وفاقی وزیر جو ہاؤسنگ کے ہیں اور کاف لیگ سے ان کا تعلق ہے، بس یہ بتانا تھا اس طرح کی باتیں. اور ادھر سے علیم خان صاحب چلے گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. اور ادھر سے جو بات صورتحال اصل میں پتہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن والے انہوں نے پہلے تو یہ کہتے تھے نا، حکومت والے بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو پیش ہی نہیں کریں گے. اس کے بعد جو اتحادی تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو دیگ میں سامان ڈالا جا رہا ہے، دھواں اٹھے گا، پہلا ابال آئے گا، پھر کوئی ہم فیصلہ کریں گے. اتحادی بھی یہ بول رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے، یہ اندر کی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں
یہ ہمارے بغیر، ہمیں منائے بغیر یہ عدم اعتماد جمع نہیں کروائیں گے. یہ اندر کی خبریں ہیں، اس وجہ سے جمع نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو کنفرم نہیں ہے ابھی تک، ان کو اتنا اعتماد نہیں ہے، اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا انہوں نے پکے کر لیے ہیں بندے سارے یا نہیں کر لیے. اب ان کے بغیر، اتحادیوں کے بغیر، اتحادیوں نے تو اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ ان کا اعلان کرنا تو نہیں بنتا، وہ تو بعد میں آخر پہ وہ کریں گے نا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب اتحادیوں کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ اب تو عدم اعتماد جب انہوں نے جمع کروا دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بندے تو پورے ہیں، ان کے پاس تو انہوں نے پورے بندے. اب اگر یہ پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے اور انہوں نے عدم اعتماد کامیاب کروا لی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اب چودھری صاحبان بھی اس موڈ میں کہ یار اور کچھ بھی نہ کرو، اپنے اسپیکر شپ تو بچا لو، اور کچھ بھی نہ کرو. میں نے کہا تھا نا، میں چودھری پرویز الہی صاحب کو تو 3-4 مہینے کی میرے پاس پکی اطلاعات میں نے آپ کو دی تھی اندر کی خبر کہ مولانا صاحب نے میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو یہاں تک بھی راضی کر لیا تھا کہ جی 3 سے 5 مہینے ان کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں، کچھ نہیں ہوتا. تو اب چودھری صاحب آپ کہہ دیتے کہ سر اگر ایسا ہوتا ہے تو 6 مہینے کر لیں، وہ بھی کوئی دال گل جاتی. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ خود اسپیکر شپ کے بھی لالے پڑ گئے ہیں کہ یار اگر یہ ہمارے بغیر ہی بندے پورے کر چکے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہم تو بالکل ہی ٹرین مس کر جائیں گے. پھر تو یہ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے بہاف پہ یہاں پر ادھر سے ان کو پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب نے حمزہ شہباز کو کہہ دیا ہے، گرین سگنل دے دیا ہے کہ اب جلدی تیاری کرو، پنجاب میں بھی عدم اعتماد کی، اور جلدی ہی آپ جو ہے نا اس میں جمع کرواؤ عدم اعتماد، سائن لو اور بس جمع کرواؤ. وہاں تو 165 ان کے اپنے ہیں، وہاں تو بس معاملہ گولی ہو جائے گا، 2 گھنٹوں کی بار ہوگا. تو اب اس کے بعد جناب چودھری صاحبان نے سوچا کہ یار یہ تو ٹرین مس ہوتی ہے، یہ بڑا مسئلہ. اب جو ہتھے آتا ہے نا، وہ کہتا ہے نا بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، تو جو ہتھے آتا ہے نا وہی آپ وہ کریں، بس اس طرح سے عزت بچائیں یا اس طریقے سے. تو شجاعت صاحب اس وجہ سے آئے اور انہوں نے پھر وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ کنوے کر دیا کہ سر دیکھیں آپ کی پارٹی گئی ہے ٹوٹ، وہاں پر ہو گئی ہے بہت بڑی بغاوت. اب اگر آپ کی پارٹی ٹوٹے گی اور آپ کے بندے ہی آپ کے خلاف ووٹ دیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، پھر ہماری طرف سے بھی نہ ہی سمجھیں. اب آج گئے وہاں پہ ایم کے وہاں پر بھی پکی اطلاع یہی ہے کہ وہاں بھی ان کی طرف سے بھی نہ ہی سمجھیں. آلریڈی پیر پگاڑا صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا، اس کا مطلب ہے فی الحال ان کی طرف سے بھی نہ ہی سمجھے. ادھر سے ایک بہت بڑا سیکشن جو باپ ہے وہ زرداری صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کے ساتھ بڑا، آج جتنا زرداری صاحب پہ وہ پہلے نمبر پہ رکھا ہے نا، ان کا ٹارگٹ میرا پہلا یہی زرداری ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ دکھتی رگ پہ سب سے بڑا ہاتھ یا پیر ہے وہ جو ہے نا زرداری صاحب نے ہی رکھا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے علیم خان چلے گئے، وہاں پر علیم خان صاحب کا گروپ بھی آ گیا سامنے، یہاں پہ غضنفر عباس چھینا صاحب کا گروپ آ گیا ہے، خیر سے جہانگیر ترین صاحب کا گروپ پہلے موجود تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں بزدار صاحب کو ہٹائیں. اب میں کہتا ہوں کہ اگر بزدار صاحب کو ہٹا بھی دینا، بزدار صاحب نے ادھر سے استعفیٰ دیا نہیں، ادھر سے ایک بحران کھڑا ہو جائے گا، ان کے ہتھے اور وزیر اعلیٰ نہیں آتا پھر حکومت کے ہتھے. تو معاملات اس حد تک گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ اب اپوزیشن کھلے عام چیلنج کر رہی ہے کہ بھائی آپ جو کہتے ہو کہ میرے پاس نہیں ہے نمبر، ہمارے پاس آپ اجلاس بلاؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ہیں یا نہیں ہے. روز مالشیا پالشیا بیٹھ کے یوٹیوب پہ بھی ان کے مالشیا پالشیا جو ہیں، جو اس پر مین سٹریم میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی ٹویٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی چند گھنٹوں میں وزیر اعظم کو بڑا فیصلہ لینے والے ہیں. بھائی کون سا کو خدا نخواستہ کو بم پھینکنے والے ہیں، بس وہ چند گھنٹے گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو پھر نیا انسٹرکشنز آ جاتی ہیں. ابھی آج کل میں وزیر اعظم کو بہت ہی دھماکے دار فیصلے لینے والے ہیں. اب مجھے کہیں سے پتہ چلا انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لینا، انہوں نے یہی ان کو جو ہے نا ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ڈرائے رکھنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اب کیا صورتحال اختیار کرنی ہے. ان فیصلوں کی جن کا ڈرانے کی ہے نا بات، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ان فیصلوں کے بارے میں بہت لوگ آپ کی ارینجمنٹ کر چکے ہیں، پہلے وہ انتظام پہلے سے ہی پکا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ایسا ویسا فیصلہ ہوا جو ایڈونچرس ٹائپ فیصلہ ہوا تو اس کے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، ذرائع کہہ رہے ہیں اور بہت ہی اتھینٹک اور بہت ہی ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ اس کے پھر بڑے کانسیکوینسز بھی ہوں گے. تو کیا وہ کانسیکوینسز بھی بھگتنے کے لیے سارے، کیا اسی وجہ سے تو جو وزراء ہیں وہ ابھی سے جان چھڑانے کے چکر میں، یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں، میں ابھی
اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن آج میں بالکل اس ویڈیو کے آخر پر کہ وہ جو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کی بھی بڑی خطرناک سی ہلچل مچ چکی ہے. اس سے آگے نہیں، پھر میں اس سے آگے کچھ اور آپ کو اس کے اندر کی خبریں بتاؤں گا. وہاں مسئلہ بے چینی ادھر سے بھی بہت زیادہ ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.